वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। कोई रीज़न नहीं है कि क्यों गायब रहता हूँ, बस गायब रहता हूँ। मौजूद आप सबको पता है कि जिस बंद गली में दाखिल हो गए, तो आपने सुना होगा कि बंद गली में दाखिल हो गए। बंद गली में दाखिल होने का भी एक रास्ता होता है ना, मगर ये वो गली है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता। माजी में जो हमने गलत फ़ैसले किए होते हैं वो किसी अपनी गलतियों से किए होते हैं या ख़ुद गलतियाँ की होती हैं, उनका कोई तदारुक नहीं होता। उसकी कीमत पे करना पड़ती है और रियलाइज़ कर लेना ही सबसे बड़ी बात होती है कि हम ये मान लें कि हमसे गलतियाँ हुई हैं और उसकी सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए। चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े का मुतालबा आ चुका है और हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि हम नहीं मानेंगे। और जस्टिस अतर मनल्ला के नोट के बाद जो ऑर्डर का हिस्सा बताते हैं, मगर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया पहले फैसले का जो 30 मार्च को किया था, जो मुझे याद पड़ता है। तो एक लम्हे को मान लेते हैं कि चीफ जस्टिस सच पे हैं, हक पर हैं, जैसे कि पीटीआई कहती है। मैं कानूनदान नहीं हूँ, मैं नहीं बता सकता कि कौन दोनों साइडें, मुझे तो सच नज़र आती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही सच होते हैं, मगर बीच में कहीं बहुत बड़ा झूठ खड़ा होता है जिसे दोनों पार्टियां पहचान नहीं पाती हैं, सच्चाई को नज़र अंदाज कर देती हैं, या ज़ेदाना हमारी खुददारी, कोई इश्ताल, कोई गुस्सा, कोई नफ़रत। इसमें बर्बाद कौन होता है? बच्चे, घर। कौम भी बच्चे होते हैं ना, घर होता है। और जैसे माँ बाप की लड़ाई होती है तो उसमें सफ़र बच्चे करते हैं। तो रियासत कौन है? जो सिक्योरिटी के दायरे होते हैं वो रियासत कहलाते हैं पूरी दुनिया में। डीप स्टेट जिन्हें कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी नाम दे लें। और जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसे बाप जैसा ही दर्जा दिया जाता है माशरों में, कि जब लोग लड़ पड़े आपस में, बच्चे लड़ पड़े, घर में लड़ाई हो जाए, तो बाप अपनी सालिस का रोल अदा करता है, अपने रवैये से, अपनी मोहब्बत से, अपने खुलूस से, कभी कभी गुस्से से। मगर जब माँ एक तरफ हो जाए ना तो बच्चे माँ के साथ जाते हैं फाइनली। फिर कोई उसूल, कोई सच, कोई झूठ कहीं काम नहीं आता। तो चीफ जस्टिस को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आज जो एलामिया आया सलामती सिक्योरिटी काउंसिल का और कमेटी का, कि जिसमें जो कुछ भी कहा गया है वो पीटीआई पर है कि फॉरेन फंडिंग, जो स्पॉन्सर्ड फ़ौज को, सिक्योरिटी के इदारों को ख़राब किया जा रहा है, गंदा किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ काम किया जा रहा है, उसकी मजम्मत की गई, उसके तदारुक का ऐलान किया गया। और पिछली हुकूमत ने जो तालिबान को फ्री रास्ता दिया आने का, वापसी का, रिकन्सिलेशन का, उससे दहशतगर्दी बढ़ी और उससे निपटने का अज़्म का इरादा किया गया। और फिर साथ में एक वज़ीर ने, शायद एहसन इकबाल ने, कि तालिबान को लाया इसलिए गया कि खान साहब उनसे फ़ायदा लेना चाहते थे इंतखाबात में। मैं इन सब सच झूठ पे नहीं जाऊँगा, मगर चीफ जस्टिस बाप हैं। जब बच्चों ने माँ के साथ मिल के बगावत कर दी है तो गन को बाहर ले जाएं सड़कों पे या खामोशी से गुमनामी में चले जाएं, इसी में सबकी इज्जत होती है। अगर घर बचाना है, घर से मतलब बचा तो कुछ नहीं, बाकी ज़िंदगी का जो सुकून है लोगों का आपस का, अगर आप सेंसिटिव हैं, हसास हैं, आप ज़िंदगी को समझते हैं और आपको ये भी पता होता है कि गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, इसका फैसला वक्त पर छोड़ देते हैं, तारीख पर छोड़ देते हैं। लूज़र सब होते हैं, कोई एक नहीं होता अकेला, मगर इसका एहसास बहुत कम लोगों को होता है। तो चीफ जस्टिस के लिए अब बेहतर है कि वो खामोशी से अलग हो जाएं, चले जाएं। उनकी बदनीयती साबित कर दी गई है, जबकि दूसरी साइड जो है उनके साथ खड़ी है।
اب ایک لمحے کو مان لیں کہ وہی سچے ہیں چیف جسٹس، مگر کیا جتنا تنازع بڑھ چکا ہے، جو پھیل چکا ہے اور جو پرسپشن بن چکا ہے، اس کا کوئی واپسی کا دنیا میں کوئی راستہ نہیں ہوتا. گیا گزرا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، اس کے لیے ہاتھ ملتے رہنا، روتے رہنا، یاد رکھتے رہنا، خود کو کوستے رہنا، تانے دیتے رہنا مزید خرابی پیدا کرتا ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں جو اعلامیہ ہے نا، جو آج سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ 4 گھنٹے لیٹ جاری ہوا، جو صحافتی حلقے بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، کاما، پیریڈ بہت دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے، بہت ہی کمپائل، سمری کر کے، سمرائز کر کے، اور بہت معنی ہے، وہ پورا کا پورا پی ٹی آئی کے خلاف ہے، اعلان جنگ ہے. اور انتخابات تو چھوڑیں، یہ خان صاحب نے خود پیدا کیا سب کچھ. جب تک آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہے، خان صاحب کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب جیسا کہ خان صاحب کے ٹرولر راجہ دیل جیسے لوگ جو میجر ریٹائر لندن میں بیٹھا ہے پھیلا رہے ہیں کہ نظیم انجم نے ان تک پہنچائی ہیں چیزیں کہ آرمی چیف کے گھر کے معاملات دس اینڈ دیٹ، سب جھوٹ ہے. سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں آرمی چیف کے ساتھ نظیم انجم موجود تھے، ISI کے چیف، IMA چیف، سب ساتھ تھے، وہ سب انٹیکٹ ہیں. اور اگر کہیں کوئی فریکشن ہے تو آ جائے گا سامنے. دیکھیں فائنل ڈس آرڈر تو ہو چکا نا. جو سپریم کورٹ، ایک باپ کا رول ہوتا ہے نا، جب وہ ٹکا ٹوکری ہو گیا تو جو ریاست کا، جو گھر کا ڈس آرڈر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں بچی ہے. اب لیپا پوتی ہے، رہی صحیح جو بچانے کی کوشش ہے اسے بھی ختم کرنا ہے تو کر لیجئے. نقصان کس کا ہوگا؟ فائنل آپ کا ہوگا، صرف اور صرف آپ کا ہوگا. 47% ہے مہنگائی، بڑھے گی. چینی 130 روپے کلو ہو گئی ہے اور 200 روپے تک جائے گی. ڈالر 320 روپے کا بازار میں نہیں مل رہا. انٹر بینک کو چھوڑیں، انٹر بینک جو یہاں سے لوگ بھیجتے ہیں وہ خریدنے کے لیے ہے، آپ کو بیچے گا نہیں. یا مارکیٹ میں، بازار میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ سے خریدیں گے بھی سستا مگر آپ کو بیچیں گے نہیں سستا. 320 روپے میں بھی مل نہیں رہا اور پریڈکشن ہے کہ 400 روپے تک اب جائے گا. واللہ عالم بالصواب، میرے منہ میں خاک. تو انتخابات تو اب نہیں ہوں گے، مطلب حکومت نے صاف صاف کہہ دیا نا، اور ریاست اور حکومت ایک ساتھ کھڑے ہیں. 3 پلر ہے نا بیسکلی، تو پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تو ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ ساتھ ہیں اور ریاست جو ہے ایگزیکٹو کا حصہ ہے بیسکلی. وہ سب ایک طرف ہیں. اچھا سپریم کورٹ کیا ہوتی ہے؟ باپ کا آرڈر جیسے ہوتا ہے نا، کہ اگر بچے فرما بردار ہیں، باشعور ہیں، انہیں خیال ہے کہ ہمارا باپ ہے اور اس نے ہمارے لیے اچھے برے دن دیکھے ہیں، ہم سے جڑا رہا ہے، ہمارے لیے سب کیا ہے اور یہ انصاف کی بات کرتا ہے، تو ادارے انہیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا. گھر کے باقی لوگ جیسے کرتے ہیں کہ باپ کے فیصلے کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوتا کہ بھئی باپ ہے، یہ سربراہ ہے. مگر جب باپ کو بچے ماننے سے انکار کر دیں، گھر میں سب ماننے سے انکار کر دیں، تو باپ کے پاس کیا راستہ ہے؟ وہ امپلیمنٹیشن کہاں کروا سکتا ہے اپنے فیصلے کا؟ کہ اگر وزارت خزانہ پیسے دینے سے انکار کر دے، سیکیورٹی دینے سے ڈیفنس منسٹری انکار کر دے، اور پولیس دینے سے انٹیریئر منسٹری انکار کر دے، نگراں حکومتیں ہیں باقی چیزیں مینیج کرنے سے انکار کر دیں، تو الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا ہونے جا رہا ہے میں اس کی تو کوئی پریڈکشن نہیں کرتا، مگر یہ طے ہے کہ 3 سال تک خان صاحب، اچھا یہ دیکھیں خان صاحب نے سب، اطہر من اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں وہ غلط تو نہیں ہے نا، کہ پہلے اسمبلی سے چلے گئے، اپوزیشن میں بیٹھنے سے انکار کر دیا، استعفے دے دیے، پھر واپس آ گئے کہ استعفے ہمارے واپس کروائیے، لانگ مارچ سے لے کے ایک ایک چیز تک آئی ہے. سب سمجھاتے رہے خان صاحب کو اسمبلیاں نہ توڑیں، اسمبلیاں بھی توڑ دیں. خان صاحب
سڑک کی بنیاد پر فیصلے کرنا چاہتے تھے اور اوورسیز پاکستانیوں کی بنیاد پر. میں اس طرف بھی ابھی آؤں گا. اچھا اوورسیز پاکستانی ہیں، دیکھیں میری نسل کے لوگ ہیں نا اصل تو، جو یہاں آ کر کاموں میں لگے رہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے روٹی پکانے پیدا کرنے میں اپنی زندگی گزار دی، اور اس روٹی کے اور وطن چھوڑنے کے انجام میں انہیں کیا کیا ملا، یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے. انہیں ڈیموکریسی کا کیا پتہ، انہیں ہیومن رائٹس کا کیا پتہ. 18 گھنٹے جاب کرنا، اور جو یہ آپ کو لیوش پاکستانی نظر آتے ہیں، جو دولت مند نظر آتے ہیں، وہ آبادی کا 2% بھی نہیں ہوں گے یہاں رہنے والوں کی. یہاں سب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. بیمار پڑ جائیں تو روٹی دینے والا بھی نہیں ہے، پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. اور یہ جو سسٹم ہے، یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے، یہ جو فری اکانومی ہے، یہ ہر شخص کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے. ماں باپ بہن بھائی سب اپنے اپنے ہوتے ہیں، رشتے تعلق ناطے سب وہاں ہوتے ہیں جہاں سب ایک گھر میں رہتے ہیں، اور ایک گھر میں رہنے کی خواہش. وہ بھی معاشرہ ٹوٹ رہا ہے نا بیسکلی، تو کہ فری اکانومی سے جڑے ہوئے ہیں، کیپٹلسٹ سوسائٹی کا حصہ ہیں، انہی سے لین دین کرتے ہیں، لون بھی، قرض بھی، بھیک بھی، اور کاروبار بھی. کہ $30 بلین کی جو ایکسپورٹ تھی، جو اب 27 بلین رہ گئی ہے، اس میں 25 بلین اراؤنڈ تو ویسٹرن ورلڈ کا حصہ ہے نا. تو یہاں وہ تعلق، وہ رشتے، وہ ناطے نہیں ہیں، وہ حساسیت نہیں ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو انڈیپینڈنٹ بنایا گیا ہے، کوئی کسی کا محتاج نہیں ہے. وہاں بوڑھا مجبور ہے بیٹے کے ہاتھوں، بیٹی کے ہاتھوں، یا خاندان کے ہاتھوں، کہ بڑھاپے میں کون سہارا بنے گا. یہاں لوگ ڈے کیئر سینٹر چلے جاتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی آخری، کہ اگر سال میں بھی کوئی بچہ ملنے آ جائے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی ملنے تو آیا. تو یہاں کے معاملات کو، یہ یہاں جو مظاہرے ہو رہے ہیں، مجھے بہت سے لوگوں نے ویڈیو بھیجے ہیں، مسیساگا ٹورانٹو کا بھی پچھلے دنوں، کہ بہت سارے پاکستانی جمع ہیں. انہوں نے ڈیموکریسی سے فائدہ لیا ہے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن سے، یہاں کی ہیومن رائٹس کی، کہ جو پریویل کرتے ہیں، اس سب کا فائدہ لیا، مگر اسے سمجھا نہیں ہے، اسے ٹرانسفر نہیں کیا. یہ انڈینز نہیں ہیں. خیر میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ کل میں ایک افطار پارٹی میں تھا، اور ایک پاکستان کے ایک نامور ریٹاؤن میرے دوست ہیں، اچھا نہیں لگے گا میں نام لوں، وہ قرآن حدیث سے ایمان، مسلمان، اسلام، بہت فلی کراؤڈڈ، انیق احمد نام بتایا تو دنیا نیوز پہ جو صبح پیام صبح کے نام سے پروگرام کرتے ہیں، بہت ریناؤنڈ اینکر ہیں. وہ اینکر ہیں جنہوں نے پاکستان میں سوال کرنا سکھایا. الف پروگرام جو جیو پہ آتا تھا، مگر ان کا محور تھا کہ قرآن حدیث، اور اس سے کہ حقوق اللہ 99% بتائے. تو میرے کان میں کسی نے کہا کہ آفاق بھائی آپ یہ دیکھیں 1400 سال ہو گئے، خطبے، وعظ، تبلیغ، تقریریں، سب کچھ بتایا گیا، مگر مسجد میں قیمتی چپل آج بھی خطرے سے دو چار ہے. بات یہ ہے کہ ایمان بھی اکانومی سے جڑا ہوا ہے. ایمان بھی اکانومی سے جڑا ہوا ہے. جبھی کہا گیا کہ بھوک میں حرام حلال ہے، مگر ہمارے دانشوروں نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ اکانومی اگر درست نہیں ہے، اور اکانومی درست ہوتی ہے انصاف سے، قانون سے، اور میرٹ سے، اور یہ سب جڑا ہوتا ہے امن سے، اور یہ سب یہ چیزیں جڑی ہوتی ہیں تعلیم سے، شعور سے. تو خیر یہ بحث اور دوسری طرف چلی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ آنے والے دن، اگر آپ کو یاد ہو میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ IMF کا معاہدہ بہت خطرے میں ہے. مارچ کے اینڈ سے پہلے تو سمجھ ہی یقینی نہیں آتا، اور پھر بعد میں بھی. اب ساری چیزوں کو نوٹ کریں. میں نے کہا تھا الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہو رہے، اور ساری چیزوں کو نوٹ کریں نا، اگر آپ ایک ایک کر کے گنیں گے تو اس خان صاحب میں، یہ بھی میں بہت بگننگ سے کہتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب پولیٹیشین نہیں ہے. پولیٹیشین ہوتے تو پہلے دن ساتھ بیٹھتے، جب جیسے بھی آ گئے تھے، تسلیم کر لیا تھا نا سب نے، تو ان سے بیٹھتے اور کہتے کہ دیکھو میں ایز اے پوزیشن آپ کا احترام کرتا ہوں،
مگر جو مقدمے بنائے ہوئے ہیں پہلے سے آپ نے ایک دوسرے کے خلاف، اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ عدالتیں جانیں، آپ جانیں. میرے لیے آپ قابل احترام ہیں، میرے سینئر ہیں. سب کا ایجنڈا سب کا ایک جیسا ہے، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. آپ نے خان صاحب کی نئی تقریریں سنی ہوں گی، بہت دلچسپ لطیفہ سنایا خان صاحب نے کہ اب کی ہم واپس لوٹیں گے تو پہلے سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے. کوئی خان صاحب سے پوچھے کہ خان صاحب پہلے کی کارکردگی تو بتا دیں، اپنا ایجنڈا ہی دے دیں. وہی ایجنڈا ہے کہ وہ 30 سے 20 بلین آئیں گے کہ غلیلیں بنائیں گے اور چڑیاں ماریں گے، اور وہی سیاحت کی باتیں جہاں دہشت گردی پھیل رہی ہے جس کے آپ ذمہ دار ہیں. اچھا، میں خان صاحب کو ذمہ دار نہیں سمجھتا کہ باجوہ، فیض، حمید اور خان صاحب تو وہ ڈے ون سے کہہ رہے ہیں جب سے اقتدار سے باہر آئے ہیں کہ جی میرے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں، ورنہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو اپوزیشن کو تو پھانسی ہو چکی ہوتی ہیں احتساب کے تھرو، سب جیلوں میں ہوتے. آج ہیومن رائٹس یاد آ رہے ہیں. میں مذمت کرتا ہوں کہ جس کو گرفتار کر رہے ہیں، مقدمے بنا رہے ہیں، مگر جب پیٹرول بم مارے جائیں گے، وہ ویڈیو تو سب نے دیکھی ہے نا. تو ریاست اپنا کام تو کرے گی نا، اس میں پھر ایگزیکیوشن بھی ہوگی، اس میں زبردستی بھی ہوگی، اس میں انتقام اور غصہ بھی ہوگا. میں انتقام اور غصے کی ابھی ایک آپ کو آگے جا کر کہانی سناؤں گا امریکن پاکستانی کی، آپ انجوائے کریں گے. تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہمارے یہاں کوئی نئی تھوڑی ہے. آپ کو ابھی بتایا تھا 2 دن پہلے نا کہ کراچی میں آج بھی لوگ اٹھ رہے ہیں، آج بھی بلوچستان میں گولی چل رہی ہے کہ ایک آرمی لبریشن آرمی کا، بلوچستان لبریشن آرمی کا کوئی بانی ہے، اس کو پکڑا ہے اور بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے. یہ سب ثنا سہیل ہے نا، ان کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. جس طرح ریاست زمین پہ جا رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ ان سیاستدانوں کو اجازت دیتی، انہیں کام کرنے دیتی تو یہ مسائل حل ہو سکتے تھے. بلوچیوں کے ساتھ بیٹھ کر یا کے پی کے میں بہت سے معاملات آج بھی درست ہو سکتے ہیں. مگر وہ عقل کن ہیں، وہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ اب بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ یقین کریں، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ریاست کو چلانا ہے، بچانا ہے، تو خان صاحب کو 5 سال کے لیے، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ہی خان صاحب ہیں ہر طرف، انہیں میں دے دیں، الیکشن ہونے دیں. خان صاحب کا ویژن سب کو پتہ ہے، جو سمجھدار ہے. اور یہ جو ضدی اشرافیہ ہے، سب سے پہلے تو ایک خیال رکھیں کہ پاکستان میں سیاسی گہما گہمی، حمایت، مخالفت کہاں ہوتی ہے؟ شہری علاقوں میں نا. کہ آپ کے 30 35 40% لگا لیں شہری علاقوں میں رہتے ہیں، 60% تو آج بھی دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، جن کی گندم پھر برباد ہو گئی بارش میں، جن کے سیلاب سے 1/3 بتاتے ہیں نا، 1/3 زمین ختم ہو گئی. لوگ 4 کروڑ کے قریب سڑکوں پہ آج بھی پڑے ہیں. میڈیا میں آج ان کا کہیں ذکر ہوتا ہے؟ ہاں، جب غیر ملکی جمع ہوتے ہیں تو ذکر ہوتا ہے، بلاول وہاں بتاتا ہے سیلاب سے ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے. ڈپلومیٹ جمع ہوتے ہیں، فارن ٹرپ میں بتایا. مگر آپ کے میڈیا، آپ کو نہیں بتایا جاتا. آپ کو تو لائنوں میں لگا دیا، آٹے کی لمبی لمبی لائنوں میں. جو رہی صحیح کثر تھی وہ بھی ختم کر دی اس حکومت نے. مطلب توہین سی توہین ہے انسانیت کی. مطلب سندھ میں کم از کم یہ تو ہوا نا کہ 2000 روپے گھروں پہ پہنچانے کا انتظام کر دیا. کتنی کرپشن ہوئی. اچھا، وہ جو آٹا بٹ رہا ہے نا، اس میں بھی سن لیں کہ جو بانٹنے والے ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو کہتے ہیں کہ یار کتنے تھیلے چاہیے، 20 تھیلے چاہیے نا، تو 5 شناختی کارڈ لے آئیے، 100 چاہیے. ٹرک لوٹ رہے ہیں اور پھر اپنے اپنوں کو 20 50 تھیلے ویسے دیے جا رہے ہیں، اور باقی لمبی لائنیں لگی ہیں. تو آپ کی 60% آبادی میں بتا رہا تھا کہ دیہاتوں میں رہتی، وہ تو بیچارے اپنی روٹیوں کو ترس رہے ہیں کہ ٹیوب ویل سے پانی نہیں نکل رہا، بجلی کا پتہ نہیں ہے، اور بارشوں نے، سیلاب نے ان کی زمینیں بھی ختم کر دی. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو 4200 روپے من آٹا بکا تھا تو گندم، اور آنے والے دنوں میں 5000 روپے ہوگا من، اور یہ 200-250 روپے کراس کرے گا، کیونکہ بالی تو گر گئی گندم کی، وہ تو برباد ہو گئے. انہیں لگان بھی دینا ہے، انہیں جو ٹریکٹر لیا ہوا ہے کہ فائنانسنگ پر اس کے پیسے بھی دینا ہے. 21% ہے، آپ تصور سے باہر ہے. مطلب اب کوئی لے سکتا ہے لون وہاں پر، یا کوئی کاروبار کر سکتا ہے 21% پر. اور ڈالر اگر 400 کا خدا نہ خواستہ ہو گیا تو ریاست پہ سوالیہ نشان لگے ہوئے درجنوں کے حساب سے. میں آخری خبر کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی، وہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے بہت دن سے کہ جی یہ امریکن پاکستانی، ڈاکٹر عاصم محمود، یہ سارے لوگ کانگریس مینوں سے بیانات دلوا رہے ہیں ویڈیو پہ، ہیومن رائٹس پر، ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن پر، اور حکومت اور
اداروں کے خلاف جو ہے نا باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پاکستان میں ریسٹوریشن ہو ڈیموکریسی کی، ہیومن رائٹس کی، اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو. مجھے سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں یہ 6-7 کانگریس مین ہیں ہمیشہ سے یہ ڈاکٹر عاصم محمود اور ان کے یار دوست جو ہیں، میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا. پاکستانی کوکس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ خان صاحب کے دور میں دکھانے کے لیے ہوا تھا. اس لمبی کہانی میں نہیں پڑھوں گا، اس میں میں بہت ویڈیو پہلے بھی کر چکا ہوں. اگر پرانے نکالیں گے تو وہ سارے تضادات آپ کو دیکھنے سننے کو مل جائیں گے. یہ جو ڈاکٹر عاصم محمود کا بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. مجھے بہت سارے لوگوں نے میسیجز کیے ہیں. سرور چودھری یہ بہت سینئر پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، فارماسسٹ ہیں نیو یارک میں. انہوں نے مجھے بھیجا ایک لیٹر ڈاکٹر عاصم محمود کے نام کے. آپ فنڈنگ جب کرتے ہیں کانگریس کے لیے کھڑے ہوں، کیلیفورنیا کے انشورنس کمشنر کے لیے کھڑے ہوں، اور کانگریس مین کی سپورٹ کے لیے، سب ساری فنڈنگ آپ پوری کمیونٹی سے بلا تخصیص کرتے ہیں، یہ بغیر بتائے کہ آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون کو کرتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو کمیونٹی کی مین اسٹریم میں گرو کرنے کے لیے، پاکستان کی ریاست کو ایک اچھی ریاست کے طور پہ پیش کرنے کے لیے، اس کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. مگر آپ نے تو پی ٹی آئی کو انڈورس کر دیا اور ہم حکومت کے خلاف آپ کو اپنے کانگریس مینوں سے، جاننے والوں سے یہ بیانات دلوا رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے نہیں بتایا تھا فنڈنگ کرتے ہوئے. تو جب میں نے ذرا اس پر توجہ دی تو پتہ چلا کہ یہ لڑائی کیا ہے. دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے، میں اس پہ بہت تبصرہ نہیں کروں گا. میں کسی کے خلاف نہ پارٹی ہوں نہ میں بننا چاہتا ہوں، کہ ہمارے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. مجھے انتہائی مسلم لیگ کے قریبی ذرائع نے اور بہت مستند ذرائع نے بتایا کہ جب عاصم محمود، ڈاکٹر عاصم محمود کیلیفورنیا والے، جو بھی کانگریس کا الیکشن لڑے تھے، جب یہ اپنی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے اور جب اپنی کمپین کر رہے تھے کانگریس کی، تو انہوں نے پورے امریکہ میں فنڈنگ کی، تمام پاکستانی حلقوں سے، پیسے والوں سے، اور سب نے ان کی بڑے پیمانے پہ مدد کی. تو انہوں نے مسلم لیگ کی پاکستان میں حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ جی میری کچھ مدد کروائیے یہاں اپنے دوستوں سے. تو انہوں نے ان کو ٹال دیا اور یہ کہا کہ جی ہمارے وہاں جو لوگ ہیں مسلم لیگ کے، آپ ان سے رابطہ کریں. تو ڈاکٹر عاصم محمود نے کال کیا مسلم لیگ یو ایس اے کے صدر روہیل ڈار صاحب کو، جو مجھے ان کے قریب ترین ذرائع نے بتایا. تو کہا کہ جی ڈاکٹر اعجاز ہیں نیو یارک میں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے، بڑے مہربان ہیں، بڑے کرم فرما ہیں اور بہت ہی نستعلیق آدمی. ان کے یہاں ان کے فنڈنگ ہوتے ہیں ڈاکٹر عاصم محمود کے. تو انہوں نے دعوت دی کہ آپ ڈاکٹر اعجاز کے آئیے میرے فنڈنگ میں اور اپنے دوستوں کو بھی لائیے. انہوں نے ٹال دیا اور شاید کہتے ہیں کہ انکار کر دیا، نہیں گئے. جب یہ سب فنڈ ریزنگ ہو گیا، اس کے انکار کے بعد انہوں نے پھر رابطہ کیا ڈاکٹر عاصم محمود نے روہیل ڈار کو اور بتایا کہ جی مجھے وہاں آپ کی حکومت میں جو لوگ ہیں ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ لوگ میری مدد کریں گے. تو انہوں نے پہلے ٹالا، مگر کہتے ہیں پھر صاف منع کر دیا کہ جی ہم کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ ساری کہانی شروع ہوئی ہے. اگر یہ سچ ہے تو آپ کے خیال میں ذاتی معاملات کے حوالے سے، سیاسی، سماجی یا کسی اپنی پرسنل لیول پر کوئی مخالفت ہے یا پسند ناپسند کا تعلق ہے یا کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، کوئی میری نہیں چاہتا، کیا اس بنیاد پر ہمیں اس طرح سا فار ہونا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ میں نے صرف یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ کو بہت بگننگ میں بتایا تھا کہ نئی مردم شماری سے بھی نکلے گا کچھ نہیں، اور یہ نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ ابھی 23 کروڑ کی آبادی ہے، 30 کروڑ تو ظاہر کر نہیں سکتے. کراچی کی 99% اب جو سینسز ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور 1 کروڑ کوئی 10 لاکھ ابھی تک آئے. یہ بہت پھر وہی دکھائیں گے 1.5 کروڑ 1 کروڑ 60 لاکھ پہلے دکھائے تھے. اور آخری خبر، اس پہ ڈیٹیل سے بعد میں بات کروں گا، کہ جماعت اسلامی کو میئرشپ نہیں دینی کراچی کے، اسی لیے سارا رزلٹ روک لیا اور خاموشی اختیار کر لی. اور پیپلز پارٹی بھی مطمئن ہے کیونکہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس الیکشن کا ریئل رزلٹ، فیئر رزلٹ اگر سامنے آیا تو کراچی میں دہشت گردوں کو بڑی پناہ گاہیں مل سکتی ہیں. اس پر ہم اگلے ویڈیو میں بات کریں گے. اللہ حافظ.